बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अगस्त 2021 बरोज़ बुध 3 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बहुत सी अहम खबरों पर। बात होने वाली है उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है वैक्सीन की, बात होगी आपके सवालात जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स और इसके अलावा वैक्सीन की और कोरोना के केसेस के बारे में और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। गोल्ड मार्केट में कारकुनों के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट लाजिम। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने गोल्ड मार्केट में काम करने वालों के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट लाजमी करार दिया है। उसके बगैर उन्हें गोल्ड मार्केट में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाबंदी लगाई है कि सोने और जेवरात के कारोबारी मराकज़ के कारकुनान के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट हासिल करना ज़रूरी होगा। उसके बगैर उन्हें गोल्ड मार्केट की दुकानों पर काम की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने गोल्ड मार्केट के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट के इजरा के लिए शराइत भी जारी की हैं। जो शराइत जारी की गई हैं उनमें बताया गया है कि गोल्ड मार्केट में काम करने वाला सऊदी शहरी होना चाहिए। वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म में ज़वाबत के मुताबिक उम्मीदवार के पास प्रोफेशनल सलाहियत होना ज़रूरी है। बयान में कहा गया कि उम्मीदवार का सिक्योरिटी रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, जबकि वर्क परमिट का दौरानिया 1 साल का होगा जिसमें तोसी हो सकती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में मज़ीद कहा, प्रोफेशनल वर्क परमिट पाबंदी लगाने का मकसद गोल्ड मार्केट में मुलाजमत के माहौल को बेहतर बनाना है। 12 साल से कम उम्र बच्चे तफरीही सरगर्मियों के लिए वैक्सीन की शर्त से मुस्तस्ना। सऊदी महकमा तफरीहात ने बच्चों को खुले मकामात पर तफरीही सरगर्मियों से हिस्सा लेने के लिए वैक्सीन की शर्त से इस्तिस्ना दिया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे खुले मकामात पर मुनक्कद किए जाने वाले तफरीही प्रोग्रामों में शिरकत कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि इनसे वैक्सीन का सबूत तलब किया जाएगा और ना ही उनसे पूछा जाएगा कि आया वो कोरोना वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब हुए हैं या नहीं। महकमा तफरीहात ने बयान में मजीद कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे वैक्सीन लगवाने वाले रिश्तेदारों और अहबाब के हमरा खुले मकामात पर मुनक्कद की जाने वाली तफरीही सरगर्मियों में बिला रुकावट आ सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया, बच्चे जिन लोगों के साथ आ रहे होंगे उनमें 2 चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा कि एक तो ये कि वो इन्फ्लुएंजा में मुब्तला ना हो, उनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खांसी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, उनकी नाक ना बह रही हो, गले में खारिश ना हो और तवक्कलना एप्लीकेशन में उनका जो रिकॉर्ड है वो गैर मुतासरा और वैक्सीन याफ्ता का हो, जबकि बच्चों में भी ये अलामतें मौजूद ना हों। सऊदी स्टॉक मार्केट में गैर मुल्कियों के शेयर्स की मालियत बढ़ गई। सऊदी स्टॉक मार्केट तदावुल में गैर मुल्कियों के शेयर्स की कीमत गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 7.41 अरब रियाल बढ़ गई। आजर वेबसाइट के मुताबिक तदावुल ने हफ्ता रोज़ा रिपोर्ट में बताया कि एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के शेयर्स की कीमत बढ़कर 284.14 अरब रियाल तक पहुँच गई है, जबकि इससे पहले हफ्ते में 276.704 अरब रियाल थी। आपको बताएंगे, निजरान में आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में निजरान पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस में मुब्तला होने की मुसद्दका रिपोर्ट आने के बाद उन्हें हाउस आइसोलेशन और सऊदी अरब दूसरे मुल्कों से आने पर उनको होटल करंतना का कहा गया था। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक निजरान पुलिस के तर्जमान अब्दुल्ला अलशवी ने बताया कि हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पर जुर्माने होंगे जबकि कैद की सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। सऊदी कानून के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद को हाउस आइसोलेशन या होटल करंतना की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक के जुर्माने या 2 साल तक कैद या दोनों सज़ाएँ भी दी जाती हैं। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की हो तो जुर्माने और कैद के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तारकीन गैर मनकूला जायदाद की जो ख़रीद है उसकी अबशर से करा सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अबशर अकाउंट के ज़रिए जो गैर मनकूला प्रॉपर्टी है उसे ख़रीदने की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशर अकाउंट इंतज़ामिया ने कहा, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अदद गैर मनकूला जायदाद की मलकियत रखने का इख्तियार है। अबशर अकाउंट के ज़रिए वो गैर मनकूला जायदाद ख़रीदने की दरख्वास्त जमा कराएंगे, जिसका जायज़ा लेने के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इंतज़ामिया ने कहा, इसके लिए गैर मुल्की का वैलिड इकामा होना ज़रूरी है। इकामा की मुद्दत ख़त्म हो तो दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। अबशर अकाउंट में लॉग इन हो, माई सर्विस पर जाएँ, सर्विस को क्लिक करें, फिर जनरल सर्विस पर जाकर प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
درخواست کے ساتھ خریدی جانے والی جائیداد کی مکمل جو تفصیل ہے، اس کی جو ملکیتی ڈاکومنٹ ہے اور اس کی پکچر اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ، 12 سے 18 سال کے لوگوں کے لیے بھی عمرے کے اجازت نامے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے 12 سے 18 سال کے ڈومیسٹک افراد بھی اب عمرے کے لیے اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں، اور شروع ہونے والے عمرہ سیزن میں اب تک 12 سے 18 سال کے افراد کے لیے 13,000 سے زیادہ اجازت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ غلاف کعبہ کے وہ نیچے کر کے جو ان کے شاذ روان سے باندھ دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ اور غلاف کعبہ فیکٹری نے حج کے دوران غلاف کعبہ کو اوپر کیا تھا، اب اسے واپس اپنی اصلی حالت میں پھیلا دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غلاف کعبہ کو شاذ روان کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کو واپس نیچے کرنے اور شاذ روان کے ساتھ باندھنے کا عمل حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی موجودگی میں کیا گیا۔ اندرون ملک سیاحت کے لیے فروغ کے لیے پیدل سفر۔ سعودی عرب میں ڈومیسٹک ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں پیدل سفر کرنے والی افراد کی ٹیم ابہا پہنچ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹیم نے مکہ مکرمہ سے پیدل سفر کا آغاز کیا اور 16 دن کے بعد ابہا پہنچی ہے۔ ٹیم کے لیڈر ضیاء الخامدی نے کہا کہ 15 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے طائف روانہ ہوئے، وہاں سے بنی مالک اور بہا پہنچے اور اب آخری منزل ابہا تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹیم میں 10 لوگ ہیں جو طویل مسافت کے لیے پیدل سفر کے عادی ہیں، ان کے ساتھ قافلے کا رہنما اور ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے شخص موجود ہے۔ انہوں نے کہا ٹیم پیدل سفر کرتی ہے مگر ان کے ساتھ تمام ضروریات فراہم کرنے کے لیے خصوصی گاڑی بھی موجود ہوتی ہے۔ پاسپورٹ کھو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں اور ان کے اقامہ اور خروجدہ ایگزٹ انٹری کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی سہولت وہ فراہم کی گئی ہے، جس کو 31 اگست 2021 تک کے لیے مفت توسیع کیا گیا ہے۔ ابشر کے ذریعے اقامہ اور خروجدہ کی مدت میں تجدید کی سہولت سے درست طور پر مستفید ہونے کے لیے آپ کے لیے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں آپ کے اقامہ اس میں اور آپ کے چھٹی ہے اس میں آپ کا کفیل بھی توسیع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ابشر اکاؤنٹ جو ہوگا آپ کا کفیل اسی کو استعمال کیا جائے گا، اور جو توسیع کی گئی ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے کی گئی ہے، اس میں آپ کو کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک طریقے سے آپ کی چھٹی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ ابو یونس نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ کفیل کورونا کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے اور ہمارا کفیل سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، ان کا کیا ہوگا؟ سعودی حکومت ایسے غیر ملکی جن کے اقامے اور خروجدہ کی مدت ختم ہو گئی ہے اور وہ واپس نہیں آ سکے، ان کو توسیع کی سہولت فراہم کر چکی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کورونا کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے انہیں چاہیے کہ اپنے کفیل سے کہہ کر اپنے اقاموں میں مزید توسیع اگر کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کفیل سے رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو آپ قانونی طور پر پیش کر سکیں گے۔ قانون کے مطابق جو غیر ملکی خروجدہ پر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، وہ خروجدہ کی خلاف ورزی پر شمار ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سعودی عرب دوسرے ورک ویزا پر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس پابندی سے بچنا چاہتے ہیں تو کفیل سے رابطہ کریں، کیونکہ کفیل کے ابشر اکاؤنٹ سے ہی آپ کے اقامے اور خروجدہ کی مدت میں توسیع ممکن ہوتی ہے۔ مسلم خان پوچھتے ہیں کہ میں چھٹی پر پاکستان آیا تھا، خروجدہ ایکسپائر ہوا، کمپنی والے تجدید کرانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس پاسپورٹ پر میرا ویزا تھا وہ گم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ کیا نئے پاسپورٹ پر ویزا یا اقامہ تجدید ہو جائے گا؟ کیا نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ آپ اپنا نیا پاسپورٹ بنوا کر کمپنی کو اس کی کاپی بھیجیں تاکہ جوازات کے سسٹم میں نقل معلومات یعنی پاسپورٹ کی انٹری کریں۔ اس کے بعد اقامے اور خروجدہ کی مدت میں توسیع کرنے کے بعد جب نئے پاسپورٹ کی تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہو جائیں گی تو آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ امارات کا رہائشی ویزا رکھنے والوں کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے سفری ضوابط پر نظر ثانی کرتے ہوئے رہائشی ویزا رکھنے والے وہ 6 ملکوں کے شہریوں کے لیے کورونا ویکسینیشن کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگنڈا کے شہریوں کو امارات میں داخلے کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی نئے سفری ہدایت نامے کے مطابق UAE کا ویلڈ ویزا رکھنے والے تمام مسافر کچھ شرائط کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ دبئی ویزا ہولڈر کو ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئر کے ذریعے داخلے سے پہلے کے اجازت نامے کے لیے درخواست جمع کرانا ہوگی۔ مسافروں کے پاس فلائٹ کی روانگی سے 48 گھنٹے پہلے حاصل کیا گیا کورونا کا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ صرف ان لیبارٹریوں کے ٹیسٹ قبول کیے جائیں گے جو اصل رپورٹ کے ساتھ QR کوڈ مہیا کرتی ہیں۔ مسافروں کے پاس روانگی سے 4 گھنٹے پہلے لیا گیا کووڈ PCR کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دبئی پہنچنے پر مسافروں کو کووڈ-19 PCR ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔
فضائی سفر کی بحالی پر اتحاد ایئر ویز کا جو نقصان ہے وہ آدھا رہ گیا۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر ویز نے کہا ہے کہ رواں سال پہلی شش ماہی میں اس کا بنیادی آپریٹنگ خسارہ آدھا رہ گیا ہے۔ برطانوی خبرساز ادارے روئٹرز کے مطابق منگل کو اتحاد ایئر ویز نے کہا کہ اس کا آپریٹنگ لاس جو ہے وہ کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر پہنچ کر $40 کروڑ رہ گیا ہے۔ سرکاری ملکیت کی حامل اتحاد ایئر ویز نے پچھلے سال کرونا سے پہلے تشکیل نو کو تیز کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنے اخراجات کو 27% کم کر کے $1 ارب کروڑ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے لیے پروازیں دوبارہ کب بحال ہوں گی؟ دنیا بھر میں کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی بنیادی وجہ لوگوں کو جانوں کو ان کے محفوظ بنانا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سفر پر پابندی کا مقصد نئے تبدیل شدہ کرونا وائرس کے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انفو ٹی وی کے سامعین کے جانب سے سوالات موصول کیے جاتے ہیں اور فلائٹس کے حوالے سے وہ زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں۔ تو فلائٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پابندی عائد کی ہے اس کے بارے میں حکام وہ تفصیلات جلد ہی آگاہ کریں گے۔ حالات کو دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے ہی پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سفر پر جو عائد پابندی ہے اس کے بارے میں حتمی بات سرکاری اعلان کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی سفری جو پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی، انفو ٹی وی میں اس کے بارے میں فوری اطلاع دی جائے گی۔ آج کی اسپیشل فلائٹس کے مطابق آج وندے بھارت مشن کے لیے دلی کے لیے ریاض سے ایک فلائٹ ہے، کوزی کے لیے بھی 2 فلائٹس ہیں، ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک ایئر انڈیا کی اور ایک گو فرسٹ کی فلائٹ ہوگی۔ پاکستان اسلام آباد کے لیے ریاض سے آج 3 فلائٹ جائیں گی، 2 ایک ایئر بلو، ایک پی آئی اے اور ایک سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی کے لیے جدہ سے PK 9732 پی آئی اے کی جائے گی اور لاہور کے لیے آج 3 فلائٹ ہیں، 2 جدہ سے اور ایک دمام سے۔ سعودی ایئر لائن، ایئر بلو اور پی آئی اے کی ایک فلائٹ روانہ ہوگی۔ کرونا کی اگر بات کر لیتے ہیں کرونا کے کیسز کے بارے میں، تو کرونا کے جو کیسز ہیں وہ 864 نئے مریض، مزید 12 اموات۔ سعودی عرب میں منگل 10 اگست کو کرونا کے 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 864 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 451 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8357 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,829 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,396 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کی بحری مشقوں کا آغاز۔ سعودی عرب اور انڈیا نے منگل کو بحر ہند میں سعودی عرب کے مشرقی بیڑے کی کمانڈ میجر جنرل ماجد القحطانی کی موجودگی میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SP کے مطابق سمندری مشقوں کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور بحریہ کے عسکری تصورات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ویتنام کے لیے $5 لاکھ کی طبی امداد۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان امدادی مرکز نے ویتنام کو عالمی وبائی مرض کرونا سے نمٹنے کی کوششوں کی مدد کی غرض سے $5 لاکھ کی میڈیکل امداد اور دیگر سامان بھیجا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ سلمان سینٹر کی جانب سے ویتنام میں سعودی سفارت خانے کے امور کے نگران عبداللہ البصیر نے دارالحکومت ہنوئی میں ویتنام کے نائب وزیر صحت ٹرونگ کوک کوونگ کو یہ عطیہ پیش کیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آج اس کے حساب سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔